बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 18 अक्टूबर है और दिन है जुमे का। इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 8:34 हैं। इतनी तेज़ी से डेवलपमेंट्स हो रही हैं कि मैंने अभी एक वीडियो रिकॉर्ड की जो तकरीबन अब से कोई 10 से 15 मिनट पहले, लेकिन उसको अपलोड करने से पहले ही जो है वो एक और डेवलपमेंट हो गई है, तो इसलिए मुझे ये वीडियो जो है वो दोबारा रिकॉर्ड करनी पड़ रही है। देखें आज क्या करने की कोशिश की गई और किस चीज़ में जो है वो हुकूमत को एक बार फिर नाकामी हुई है। आज हुआ ये कि मौलाना फजल रहमान साहब और तहरीक इंसाफ के दरमियान जो बातचीत हुई, जो मुलाकात हुई, उस मुलाकात में ये तय पाया कि तहरीक इंसाफ जो है उसके हवाले मुसवदा किया गया और उस मुसवदे को तहरीक इंसाफ ने कहा कि हम इसका जायज़ा लेंगे आज रात को और कल हमें रसाई दी जाए इमरान खान साहब तक। 4 रुकनी कमेटी बनाई गई जिसमें बैरिस्टर गौहर साहब, सलमान कमराजा साहब, हामिद खान साहब, बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब कि ये चारों जाएंगे और ये चारों वकील भी हैं और ये चारों पार्टी के अहदेदार भी हैं। ये चारों जाएंगे, इमरान खान साहब से मुलाकात करेंगे और इमरान खान साहब से बातचीत करेंगे, उनसे डिस्कस करेंगे और फिर फैसला करेंगे कि किस तरमीम के हक़ में वोट देना है, किस में नहीं देना। लेकिन उसके हुआ ये कि एक तरफ तो ये बात हुई, लेकिन अचानक ये हुआ कि सेनेट का इजलास जो कि बुलाया गया था आज, उसमें जैमर्स ऑन किए गए, मोबाइल सर्विस वहाँ पर मुअत्तल कर दी गई, सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई, पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर, क्योंकि आज इनका इरादा ये बन गया था कि आज ही सेनेट से इन आइनी तरमीम को, मुजवज़ा आइनी तरमीम को पास करवा लिया जाए। और ट्विटर पे जो हुकूमत के करीबी साफ़ी हैं उन्होंने ट्वीट्स भी कर दिए और उन्होंने कह दिया जनाब कि आज ही ये सेनेट से पास करवा लिया जाएगा, नंबर गेम भी पूरा है। फिर वो लोग जो माउथ पीस हैं और वो लोग जो टाउट हैं, उन सारों ने कहा कि सब ओके है और अभी सेनेट से ये मुजवज़ा आइनी तरमीम जो है वो पास करवा ली जाएंगी। और काबीना का इजलास भी बुला लिया गया था और इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इस वक्त तक काबीना का इजलास जो है वो जारी है, यानी 8:36 तक काबीना का इजलास जो है वो जारी है। लेकिन और फिर इसलिए ये जैमर्स लगाए गए और सारा कुछ किया गया क्योंकि बताया गया कि जो सेनेटर्स जो मैनेज हुए हैं उनको पार्लियामेंट में लाया जा रहा है और उसमें उन सेनेटर्स में ज़ाहिर है उन पॉलिटिकल पार्टीज़ के हैं जिनका मौक़िफ़ कुछ और है। मसला देखें ना कि जब ये इन्होंने अभी सेनेट से कोशिश की कि ये पास करवा लें माइनस मौलाना, तो इनको 6 वोट चाहिए थे। अब 6 वोट का क्या मतलब है कि 6 सेनेटर अगर चाहिए, क्योंकि हुकूमत के पास स्ट्रेंथ है 59, चेयरमैन सेनेट का वोट काउंट नहीं हो सकता, तो पीछे बात जाते हैं 58 चेयरमैन सेनेट का उस वक्त काउंट हो सकता है जब टाई हो जाए, लेकिन टाई यहाँ पे वाला मामला नहीं है इसमें आईनी तरमीम में। तो इसलिए जो है वो इनको चाहिए थे 6 वोट। 6 में से जो दावा किया जा रहा था वो ये किया जा रहा था कि 2 BNP मेंगल के, 2 PTI के इन्होंने तोड़े हुए हैं और 2 मौलाना फजल रहमान के तोड़े हुए हैं। ये इन्होंने जो है वो दावा किया जा रहा था। अब सब कुछ शिद्दत से इंतज़ार था कि देखते हैं कि कौन कौन से बंदे टूटे हुए हैं। अच्छा, ये भी एक था कि हो सकता है कुछ लोग जो हैं वो टूट तो गए हों, वो चले तो गए हों, लेकिन वो वहाँ पे आके वोट ना डालें, क्योंकि 2 चीज़ों में फ़र्क है। अगर तो कोई अगवा हुआ है तो वो तो किसी सूरत में आके वोट नहीं डालेगा, वो वहाँ पे आके ऐवान में बिगड़ जाएगा, खुल के बात कर देगा, कहेगा कि मुझे ज़बरदस्ती इन्होंने अगवा किया हुआ था, मुझे अभी लेके आए हैं, मैं खड़ा हूँ, मैं वोट नहीं दे रहा, वहीं गेम ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर कोई आके और वोट डाल देता है सेनेटर, चाहे वो PTI का हो, चाहे वो मौलाना का हो, चाहे वो मेंगल साहब का हो, वो फिर बिका हुआ होगा, उसने तन मन धन अपना सब कुछ बेचा हुआ होगा, वो अगवा नहीं होगा। क्योंकि अगर कोई अगवा है तो अब तो तुम आज़ाद हो गए हो ना, आ गए हो पूरे, मतलब ईवान में रिकॉर्ड के ऊपर तुम खड़े हो। और ये ईवान की कार्रवाई आज से 50 साल पहले की भी पार्लियामेंट की कार्रवाइयाँ पड़ी हुई हैं कि किसने एक एक लफ्ज़ जो बोला है वो लिखा हुआ है, तो ये रिकॉर्ड पे आ जाएगा, तारीख में लिखा जाएगा कि उसने आके और बता दिया था कि मुझे अगवा किया गया है। तो जो भी वोट डालेगा वो पैसे लेके डालेगा, अगवा होकर कोई नहीं डालेगा और ये बाद में झूठ बोला जाएगा, मेरे फ़लाँ को उठा लिया था, तो मेरे फ़लाँ को उठा लिया था, ये सब झूठ होगा और बकवास होगा। अब इन्होंने पार्लियामेंट के बाहर अंदर सिक्योरिटी हाई अलर्ट, जैमर्स ये सारा कुछ किया, उधर काबीना का इजलास बुला लिया, सेनेट का इजलास जो है वो उसमें ब्रेक कर दी। लेकिन अब सेनेट का इजलास जो है वो कल तक चला गया है और इसका मतलब वाज़ेह है कि इन्होंने कोशिश पूरी की कि बिल्डोज़ करें, लेकिन इनके पास नंबर गेम पूरा नहीं हुआ। अगर इनके पास नंबर गेम पूरा हुआ होता तो ये ज़रूर आज ही करवा लेते, लेकिन अब ये नहीं आप कह सकते कि कल भी इनके पास नंबर नहीं होगा, क्योंकि पूरा जोर तो लगाया जा रहा है। और फिर मौलाना साहब की जो बात हुई है उसमें मौलाना साहब ने PTI के साथ जो बातचीत हुई है उसमें मुसवदा जो PTI को दिया गया, इस वक्त उसकी अपडेट यह है कि PTI ने मुसवदा मुस्तरद कर दिया है और PTI ने जो है वो कहा है कि वो इस मुसवदे को वोट नहीं कर सकते, वो इसमें सपोर्ट नहीं कर सकते। 3-4 चीज़ों पर PTI का बहुत वाज़ेह इख्तलाफ सामने आया है
اور سلمان خان راجہ صاحب نے کہا ہے کہ ہم اس پہ عدالت میں جائیں گے اگر یہ کرواتے ہیں آئینی ترمیم. اس میں نمبر 1 تو یہ ہے کہ جو پینل آ رہا ہے کہ سینئر موسٹ جج جو ہے وہ چیف جسٹس پاکستانی بنے گا, یعنی منصور علی شاہ صاحب. ٹاپ 3 کے نام آئیں گے اور جس کو نامزد کیا جائے گا اگر وہ انکار کرے گا تو اس سے اگلا جو ہے اس کو کنسیڈر کیا جائے گا. اس میں ان کا پلان یہ ہے کہ منصور علی شاہ صاحب اور منیب اختر صاحب کو ویسے ہی نکال دیں گے, یحییٰ افریدی صاحب کا نام دیں گے, اور ان کا یہ ہے کہ یحییٰ افریدی صاحب انکار کر دیں گے کہ میں نے نہیں بننا چیف جسٹس, تو ان سے نیکسٹ جو ہیں وہ جسٹس امین الدین خان جو ہیں وہ چیف جسٹس پاکستان بن جائیں گے. تو یہ ہے ان کا ارادہ. تو اس پہ ایک تو مخالفت کر دی ہے سلمان خان راجہ صاحب نے. دوسرا یہ جوڈیشل کمیشن میں 4 اراکین شامل کر رہے ہیں, 2 سینیٹر 2 قومی اسمبلی کے ممبرز, اس پہ انہوں نے اختلاف کیا ہے. تیسرا جو کانسٹیٹیوشنل بینچ بنانے کے حوالے سے جو پروسیس ہے اس کے اوپر انہوں نے سلمان خان راجہ صاحب نے اختلاف کیا ہے. اب تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ وہ دوبارہ جو ہے وہ مولانا صاحب کے پاس جائیں گے, اپنے تحفظات سے آگاہ کریں گے. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ جو تحریک انصاف چاہ رہی ہے کہ ان کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہو, وہ کل کروائی جاتی ہے یا نہیں کروائی جاتی 19 کو, کیونکہ کل صبح 11 بجے سینٹ کا اجلاس ہے, کل دن میں ہی کسی وقت قومی اسمبلی کا اجلاس ہے, کل یہ قومی اسمبلی اور سینٹ میں پاس کرنا چاہتے ہیں. اور بلاول بھٹو زرداری جو ہیں ان کی ایک گفتگو سامنے آئی ہے جو انہوں نے اپنی پارلیمانی پارٹی سے تقریر کی ہے, جس میں انہوں نے اپنے سینیٹرز کو اور قومی اسمبلی کے اراکین کو کہا ہے کہ آج آپ کی آخری رات ہے اسلام آباد میں, آپ اتنے عرصے سے یہاں پہ رکے ہوئے ہیں ووٹ ڈالنے کے لیے, کل آپ لوگ اپنے حلقوں میں جا سکیں گے, کیونکہ بہت سبکی ہو رہی ہے, بہت شرمندگی ہو رہی ہے, بہت پسپائی ہو رہی ہے, بہت رسوائی ہو رہی ہے بلاول کو اور انسانوں کو, کہ ان کی حیثیت اور اوقات یہ کہ ڈربے میں جیسے مرغیوں کو بند کر کے رکھا جاتا ہے, مرغیوں میں کی طرح ان کو اور جانوروں کی طرح ان کو بند کر کے یہاں پر رکھا گیا اسلام آباد میں, ان کو نکلنے کی اجازت نہیں ہے. اور ایک جماعت کا میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ایک جماعت کے اوپر تو اتنا عدم اعتماد ہے کہ اس کے تو ایم این ایز جب واش روم جاتے ہیں تو واش روم کے باہر بھی 2 بندے کھڑے ہوتے ہیں, اور ذرا وہ دیر لگائیں تو وہ نوک کر کے پوچھتے ہیں بھائی خیر ہے, ٹھیک ہے. ان کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ اوپر سے کہیں یا کہیں اور کو جگہ نہ ہو, نکل نہ جائیں کہیں سے. یعنی اس جماعت کا آپ کو پتہ ہے کہ وہ جماعت والے بک بڑے جلدی جاتے ہیں, تو ان کی بھی بڑی ریکی کی جا رہی ہے اور ان کے اوپر بھی بڑی سختی ہے. تو ان کو ڈربے میں بند کر کے رکھا گیا اور ان کو تاکہ ان کو وہاں سے ہانک کے لایا جائے جانوروں کی طرح, اور ان کو ہانک کے لایا جائے اور ان سے ووٹ ڈلوایا جائے. ان کی اپنی حیثیت اور اوقات تو آپ کو پتہ ہی ہے. اب آپ دیکھیں نا کتنی تکلیف دہ بات ہے کہ خورشید شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آئینی ترمیم وہ کرنے جا رہے ہیں تو سانحہ کارساز میں جو 175 لوگ شہید ہوئے تھے ان کے شہادت کا جو مشن ہے اس کو ہم پورا کرنے جا رہے ہیں. مطلب خدا کے لیے ایسے نہ کریں. مطلب وہ جو 175 بے گناہ آئے تھے وہ تو ظاہر بے نظیر کے استقبال کے لیے آئے تھے, اپنی پارٹی کی محبت میں آئے تھے, وہ بیچارے جان سے چلے گئے. آج ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. آپ نے تو ان کے گھروں میں جانا گوارا نہیں کیا آج کے دن, اور آپ یہاں پہ بیچارے سارے بیٹھے ہیں, نوکری آپ کو سارے, کیونکہ یہ مسئلہ یہ ہے نا کہ جب یہ فارم 45 والے نہیں فارم 47 والے ہیں 99% یا 98%, تو اوقات اور حیثیت نہیں ہے نا کہ یوں ٹھک کر کے فارغ ہو جائیں گے. اس لیے یہ بیچاروں کی حیثیت اور اوقات نہیں ہے. سب کو یہاں پہ بند کیا ہوا ہے کہ آپ نے ووٹ ڈالنا ہے, اس لیے ان کی اپنی مرضی نہیں ہے. جب یہ جیتے ہی نہیں ہیں, ان کو جتوایا کسی اور نے ہے تو ظاہر انہوں نے یہ سارا کچھ کروانا ہے. تو اب ان کا جو ہے وہ اس لیے یہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے. اب پی ٹی آئی نے اس مسودے کو مسترد کر دیا ہے. مولانا سے ان کی دوبارہ ملاقات ہوگی, آج ہوگی کل ہوگی, دیکھنا ہے. لیکن امپورٹنٹ یہی ہے کہ آج انہوں نے جیمرز لگا کے, موبائل سروس معطل کر کے, ہائی الرٹ کر کے, سیکیورٹی لگا کے اور بلڈوز کرنے کی کوشش کی, جس میں یہ بری طرح سے ناکام ہوئے ہیں. ان کو بڑی پسپائی ہوئی ہے. اور انہوں نے یہ کیا ہوا تھا کہ ادھر 6 سینیٹرز کے ساتھ ہم کیا کریں گے کہ ہم 6 سینیٹر کے ساتھ جو ہے وہ ادھر سینیٹ میں کروائیں گے ترمیم. ادھر سے رات کو انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن نوٹیفائی کر دے گا, یا کل صبح الیکشن کمیشن نوٹیفائی کر دے گا جو مخصوص نشستوں کے اوپر ایم این ایز ہیں خواتین ان کو, اور سپریم کورٹ کا فیصلہ جو کل بھی وضاحتی فیصلہ آیا اس کو ماننے سے الیکشن کمیشن مسترد کر دے گا, انکار کر دے گا. اور الیکشن کمیشن جو ہے وہ مخصوص نشستیں چوروں ڈاکوں لٹیروں کو دے گا, اور چور ڈاکوں لٹیروں کی جو مخصوص نشستوں کی سیٹیں ہیں وہ حلف اٹھا کے اور فوراً ان آئینی ترمیم کو ووٹ کر دیں گے. تو اس وقت جو ہے صورتحال یہی ہے کہ آج کے دن انہوں نے پورا زور لگایا لیکن یہ ناکام رہے. آج یہ سینٹ میں نہیں پاس کروا سکے, نہیں پیش کروا سکے, نمبر گیم نہیں پورا کر سکے. اور کل کا دن اب امپورٹنٹ ہو گیا 19, کیونکہ ان کے پاس ٹائم نہیں ہے. اگر یہ اتوار تک نہیں کر سکتے پھر بڑا مشکل ہو جائے گا. پھر میں آپ کو بتا چکا ہوں سوموار کو تو سارے ججز بیٹھے ہوں گے, 8 کے 8 جج موجود ہوں گے سپریم کورٹ میں. کچھ بھی ہو سکتا ہے, ججز اوپن کورٹ میں آ کے عدالت لگا سکتے ہیں. اور یہ بات بار بار کہہ رہے ہیں سب. دیکھیں کل فواد چودھری صاحب نے اسلام آباد کورٹ میں کہا کہ لوگ تمہارے کھا رہے ہیں اس عدلیہ کے لیے, جج خود بھی تو کچھ کریں. اور آج ججز نے کر دیا نا, ججز نے وضاحتی فیصلہ ایک جاری کر دیا. ججز نے زبردست کام کیا. یہ جو 8 ججز ہیں جو انہوں نے وضاحتی آج ایک اور فیصلہ جاری کر دیا جس کے اوپر یہ بہت دل ملا رہے ہیں, بہت ان کی آہو بکا ہے, چیخیں ہیں.
اور بڑی گالیاں نکال رہے ہیں، یہ کر دیا وہ کر دیا. بھائی آپ کہیں نا الیکشن کمیشن کو دے دے آپ کو مخصوص نشستیں. دیکھیں اگر یہ مخصوص نشستیں الیکشن کمیشن سے اس طرح سے لے کے کروائیں گے آئینی ترمیم، پھر تو 1 منٹ کے اندر یہ اڑ جائے گی. 1 منٹ محاورتاً کہہ رہا ہوں، یعنی پھر تو میرٹس پہ جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے نا، کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو وائلیٹ کر کے الیکشن کمیشن اگر مخصوص نشستیں چوروں ڈاکوں لٹیروں کو دے گا اور ان کے ذریعے جو ہے وہ فیک ممبرز کے ذریعے اگر ترمیم ہوگی، وہ تو ویسے اڑ جائے گی، میرٹس کے اوپر معاملہ جائے گا ہی نہیں. یعنی 2 چیزیں ہیں نا. ایک یہ ہے کہ یہ مجھے پوائنٹ بتایا میرے دوست ہیں عدیل وڑائی صاحب، آپ جانتے ہیں عدیل وڑائی صاحب کی بات ہوئی تھی سعد رسول صاحب سے، تو وہ بتا رہے تھے کہ سعد رسول صاحب کا یہ موقف تھا کہ اگر یہ بلنڈر کر دیتے ہیں کہ الیکشن کمیشن مخصوص نشستیں کو دے دیتا ہے اور پھر میرٹس پہ بات ہی نہیں جائے گی کہ یہ آئینی ترمیم پارلیمنٹ کر سکتی تھی نہیں کر سکتی تھی، بیسک سٹرکچر آئین کا چینج کر سکتی تھی نہیں کر سکتی تھی، یہ عدلیہ کی آزادی کے خلاف ہے نہیں ہے، عدلیہ کے اندر مداخلت ہے نہیں ہے، کر سکتے تھے نہیں کر سکتے، مطلب یہ چیزیں پھر بات کی بات ہے. لیکن اگر تو یہ مولانا کے ساتھ کرتے ہیں اور پی ٹی آئی کے لوگ توڑ کے کرتے ہیں، پھر ظاہر ہے پھر میرٹس کے اوپر کیس چلے گا. پھر جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ پھر یہ جو آپ کہیے کہ پھر اتنا ذرا لمبا چلے گا کیس، اور اگر الیکشن کمیشن کے ذریعے کرواتے ہیں پھر بہت کم چلے گا. اس کے علاوہ جو ایک اور اپڈیٹ آ گئی جناب، اور وہ یہ ہے کہ کابینہ کا اجلاس جو ہے وہ بھی جو ہے وہ کل تک چلا گیا ہے، اور کابینہ کا اجلاس جو ہے وہ کل اب صبح 9:30 بجے ہوگا. میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ان بیچاروں کی حیثیت اور اوقات دیکھیں بیچاروں کی، نہ دن کو چین ہے نہ رات کو سکون ہے. رات کو جا کے مولانا کو ساری رات مناتے رہے، صبح سے اٹھ کے بیٹھ رہے کہ کیسے کب میسج آئے گا کابینہ کا اجلاس کرو، پھر کابینہ کا اجلاس ہوگا. سارے کے سارے بیچارے 98% بیچارے جو ہیں، بیچارے تو نہیں ہیں، گھٹیا لوگ ہیں جو ہارے ہوئے ہیں اور اللہ کے 99 ناموں کے نیچے کھڑے ہو کے جھوٹے حلف اٹھانے والے ہیں. یہ بیچارے تو نہیں ہیں، یہ تو مکروہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے 99 ناموں کے نیچے کھڑے ہو کے جھوٹے حلف اٹھائے ہیں کہ ہم جیتے ہوئے ہیں حالانکہ ہارے ہوئے ہیں. لیکن پھر حیثیت اور اوقات نہیں ہے نا، جانوروں کی طرح ادھر ہانکا جاتا ہے ادھر ہانکا جاتا ہے، ادھر چلو ادھر چلو، یہ اس طرح کی ان کی یہ کر رہے ہیں جانوروں کی طرح، انسانوں والی تو حرکتیں ہیں نہیں ان کی. تو اب کل صبح 9:30 تک معاملہ چلا گیا، اور اب تحریک انصاف اور مولانا کے درمیان جو بات چیت ہوئی ہے، جس میں مولانا صاحب نے یقین دہانی بقول ہمارے دوست رضوان گلدیز صاحب اور فہیم اختر ملک صاحب کے اور عمر جٹ صاحب کے، کہ مولانا صاحب نے یقین دہانی کرائی ہے، زبیر علی خان صاحب کے مطابق بھی، کہ مولانا نے یقین دہانی کرائی ہے کہ کل یعنی 19 اکتوبر ہفتے کے دن عمران خان صاحب سے ملاقات کروائی جائے گی تحریک انصاف کے وفد کی، تاکہ ان سے انسٹرکشنز لی جا سکیں. اور دوسرا آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ کل عمران خان صاحب کی جو GHQ حملہ کیس ہے اس میں سماعت بھی ہے، اور عمران خان صاحب کے وکیل ہیں فیصل ملک صاحب بڑے زبردست وکیل ہیں، راولپنڈی بار کے عہدیدار بھی رہے ہیں، اور پنڈی کے کرمنل کیسز جو کرنے والے بہترین وکلا ہیں ان میں سے ایک ہیں. فیصل ملک صاحب جو ہیں وہ کل دیکھتے ہیں کہ کل اب یہ عدالت کے اندر سماعت اڈیالہ میں ہوتی ہے یا کہیں باہر ہوتی ہے اور ایڈجن کر دی جاتی ہے، یہ دیکھنا ہوگا. اور اگر کل عدالت وہاں پہ اڈیالہ کے اندر لگتی ہے تو پھر ظاہر ہے فیصل ملک صاحب کی ملاقات عمران خان صاحب کے ساتھ ہوگی، اور ہو سکتا ہے فیصل ملک صاحب کے ذریعے کوئی بڑا اعلان اور بڑا پیغام آ جائے، جو کہ مجھے نہیں لگتا کہ آنے دیا جائے گا، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب سے ملاقات ہو جاتی ہے اور عمران خان صاحب کل کہہ دیتے ہیں کہ کل رات کو تمام لوگ پہنچیں ڈی چوک پہ، پھر ان کے پاس آپشن نہیں ہوگا جو آئیں بائیں شائیں کر رہے ہیں. کیونکہ آپ دیکھیں نا کہ آج پورا دن جو کچھ ہوتا رہا ہے، علی امین گنڈا پور کا کوئی بیان نہیں آیا، مطلب حالانکہ KPK کی نمائندگی نہیں ہے سینٹ میں، نامکمل پارلیمان ہے، تو ایسی صورتحال میں مطلب علی امین گنڈا پور صاحب کا کوئی بیان نہیں آیا، کوئی سخت بات نہیں ہے، اور آج کوئی ڈی چوک پہ نہیں پہنچ سکا PTI سے، آج کوئی پنڈی سے نہیں نکل سکا. دیکھیں جب تک مین اور 10 لیڈرز لیڈ نہیں کریں گے، آپ کارکنان کتنے ایک لڑ سکتے ہیں، اور بیچارے مطلب کب تک مارے کھا کے اور گرفتار ہو سکتے ہیں. کوئی لیڈ کرنے والا آج پنڈی میں بھی نہیں تھا، ڈی چوک میں بھی نہیں تھا. تو یہ صورتحال ہے، یہ حوال ہے. دیکھتے ہیں جی اب چیزیں کل کس طرح آگے بڑھتی ہیں، اور کل کا دن بھی بہت امپورٹنٹ ہے، اور اگر یہ کل نہ کروا سکے پھر گیم میرا خیال ہے ان کے ہاتھ سے نکل جائے گی. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ.